और मैंने टाइटे जुगरो अताइब हबीब अल्लाह और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करन वोल छ अल्लाह ताला सुन दोस्त बना। इसलिए तौबा पतमिस पे नदामत इससे खता खार और आइंद गुनाह न करन अहद और पानी फिक्र गुनाहों निश बचा और निकी करहा कुरान सुन्नत मुताबिक जिंदगी गुजारहा बे पन्ने अयालिश ति फिक्र वफ़सुकुम वअहलिकुम नारा पन्ने अयालिश फिक्र और वही न कह नबी हुज़ुर पतिम नबी पूर इंसानियत अमूमन और खुसूसी पूर उम्मत फिक्र क्याजी यथ कौमस मज गुनाह गसन और सह कौम आसि बावजूद कुदरत थवान ताकत थवान यम गुनाह बंद करन अम पत कर बंद अल्लाह ताला सन अमूमी अजाब निश हेक न बचित। इसलिए आठवन मज डेक चलान खानदरन मज अजीब यानी कि अस चेंज खतर ब्रोह कुन यून ने बेहस गसन ब्रोह लड़के लड़की पगार पार्कन मज गसान या यह आठवन मज डेक चलान वन अस क्या मेरे जुर अजीज़ो अगर ताकत अत सह बंद कर नबी बरहक सो हदीस मुबारक मफहूम अगर न अत ताकत बंद जबान खुलाओ वनो सा भाई यह गुनाह यह नीकी अगर न जबान खुलाओ तो अगर दिल सत करो नफरत और कतन यह ओवर एज कोरियन हुंद आहिस्तर आस लोगमुत यम किन यह वबा आव तिक द्रे खानदर कर मेरे जुरो बूझ बूझ खानदरन मज गसान यमन खानदरन यिथ करें और यिथन खानदरन मज गसन यथ मज फजूल खर्ची आसन डिस्को आस सह बोजो हजरत मुफ्ती साहब से निश रुश्वत बाजार गर्म मेरे अजीजो बाज टैक्स डिपार्टमेंट हुकूमत त बनावान डिपार्टमेंटन मज अगर कह बिचोर जमीन पीत है मकान पीत है ओतर अकिस खोफर हेजम तकरीबन 2 लाख रुपये होतस गवर्नमेंटन कुछ डिपार्टमेंट के जरिए टैक्स सो परेशान हाल खोफर हेज में 2 लाख में टैक्स भर ये तावान बाज जरा बदलो अयाल बदलावन वही न कह नबी सम मैंने जुरो सन दुआ गसन तेल कबूल फरमो नबी बरक हदीस कुदसी ये दावत कम करो यमिस यूता ताकत पन पा पन अयाल पन महल पन दफ्तर योत गो बहसत ला इलाहा इल्लल्लाह बंदे खुदा बहसत उम्मती रसूल नुमाइंद रसूल रहमत उम्मती मट मट यमिस बल्ि गोनी वलवाय अगर अकै कत पाई मट मर्दन मर्दन मज जन जन मज यह टीम और पानवन ताउन निकी कामन मज मसल की जंग यह वस वक्त की तो तोब इस्तगफार करो और तोब खतर शर्त कि बदलो अयाल बदलाउन साद खानदर मस्जिद में निकाह यह जीन कल्चर इस आम गो वन हेस खुदा गवाह बोसरा दफ्तर पे नव तक आज बह ऐसी बेपर्दगी हाँ बेहस हो चुके हैं हम। इसलिए बुजुर्गो मोय सफेदो जरा अयालस दियो नजर ये मीडिया ये केबल वेबल ये मिसयूज ऑफ मोबाइल लक्ष्न बचन बचीन जरा यम स्कार्फ थो बुरका अनिव महलन मज इस्लाही कमेटी बनू जरा कुछ कह लोड वोड मा गसान जान तिथ पे तुह तु करो कुल्लुकुम रायम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही मस्जिद प्रेसिडेंट कौमुक हाकिम लीडर हर कह जिम्मेदार हर कह बेदीनी बंद करें निकी आम करें अत पे जान माल वक्त सलाहियत खर्च करने अत पे पानव मोहब्बत सान ताउन सान इतिहाद सान काम करें और यम बेहयाई बेपर्दगी बेदीन खानदर यमो निश बचुन तो बचाउन और तिथन मजलिसन बाइकाट कर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए यमन मज बेहयाई बेहुदगी फजूल खर्ची अल्लाह ताला दीन सही तौब कर तौफीक और आज अरफुक दो बड़ कीमती दो जरा करो कदर कम हजरात अल्लाह ताला सं टेट पे सारे मसरूफियत रही अत करो कदर और यह बोजो यह बूझ यह वातनो घर मज यह वातनो बाकियन ताम मरने किस दमस ताम यही खुद भी बचना अयाल को बचाना। अब कोई नबी आएगा नहीं इकट्ठे मिलके मेरी जुरो दूसरों तक पहुंचाना दफ्तर में दुकान में बाजार में और जहां भी हयाई वगैरह होती है उसको बंद करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला मुझे हम सब को पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक दे। अब मैं बहुत अदब के साथ हजरत मुफ्ती साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं हजरत। الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے یہ جو کائنات بنائی، اس کائنات کے لیے بنانے کے ساتھ کچھ ضابطے بھی بنائے ہیں، اور ان ضابطوں ہی کے مطابق یہ ساری کائنات چل رہی ہے. وہ ضابطے پوری کائنات کے لیے بھی ہیں اور ہر چیز کے لیے بھی ہیں. پانی کا ضابطہ بنایا، پانی کے لیے اصول بنایا کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا. آگ کے لیے اصول بنایا کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی. زمین کے لیے ضابطہ بنایا، وہ زمین سے اناج اگائے گی، پھل پھول اگائے گی، طرح طرح کی سبزیاں اگائے گی. اور یہ اس کا ضابطہ روٹین کے ساتھ ہے. گرمیوں کا موسم آئے گا، زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگیں گی، اور اگر انسان نہیں اگائیں گے تو گھاس نکل آئے گی، اور اگر انسان گھاس کو بھی روکنا چاہے تو کچھ اور جھاڑیاں نکل آئیں گی. لیکن بہرحال زمین اگانے کا کام کرے گی، چاہے انسان اس میں فائدہ مند چیز اگائے چاہے بے فائدہ چیز اگائے. ضابطہ بنایا کہ انسان پیدا ہوگا ماں باپ کے ملنے سے، جانور پیدا ہوں گے میل فیمیل کے ملنے سے. اللہ کو طاقت تھی کہ وہ جیسے آسمان سے بارش گرتی ہے ویسے انسان آسمان سے گرا کرتے، جیسے زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ویسے انسان زمین سے پیدا ہوتے. مگر نہیں، اللہ نے ضابطہ بنایا انسان پیدا ہوگا دو انسانوں کے ملنے سے، جانور پیدا ہوگا دو جانوروں کے آپس میں ملنے سے، پرندے پیدا ہوں گے میل فیمیل آپس میں ملیں گے، پھر انڈا باہر آئے گا، اور انڈے کے بعد میں انڈے سے پھر جانور نکل آئے گا. ہر مخلوق کے لیے اللہ نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، اور انہی ضابطوں کے مطابق یہ ساری کائنات چل رہی ہے. وہ ضابطے اتنے کنٹرول میں ہیں کہ لاکھوں سال پہلے آج کی تاریخ میں جس ٹائم پر سورج نکلا ہوگا آج بھی اسی ٹائم پر سورج نکلے گا. ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں جائے گا. سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے، ایک سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کر لیں، پھر ایک حصہ لے کر اس کے 10,000 حصے کر لیں. جتنا یہ ٹائم بن گیا، جتنا یہ ٹائم اب بنا، اتنا بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا سورج اس ٹائم سے جو آج کے دن طے ہوا ہے. کروڑوں سال سے سورج اگر اسی ٹائم پر نکل رہا ہے تو اسی ٹائم پر نکلے گا. جتنا ایک سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کر لیں، یہ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے، ہمارا نہیں. میں نے سائنسی کتاب میں پڑھا، یہ اسے لکھا کہ ایک سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کر لیں، پھر ایک حصے کے 10,000 حصے کر لیں. جتنا یہ ٹائم بنا، یہ تو بنا کچھ بھی نہیں، اتنا بھی سورج اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اس ٹائم سے جس ٹائم پر آج اس کو نکلنا ہے، اور جس ٹائم پر آج اس کو ڈوبنا ہے بس ٹھیک اسی ٹائم پر ڈوبے گا. اتنا فرق بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. اتنا محکم نظام ہے اللہ کا. اس کو اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں یہ میرا بنایا ہوا ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون بدلے گا نہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے قانون بنایا کہ دنیا میں انسان کو بھیجا،
اس کی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کر دی. اب اس کو ہدایت پر چلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا. اگر انسان ہدایت پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رحمتیں اتریں گی, اور اگر انسان ہدایت سے ہٹے گا تو کچھ دنوں اللہ تعالیٰ شانوں انتظار کریں گے, کچھ دنوں دیکھتے رہیں گے, شاید یہ توبہ کرے, شاید یہ اپنی اصلاح کرے, شاید اس غلط زندگی کو چھوڑ کر ٹھیک زندگی کی طرف آئے. اور اگر انسان نہیں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے تباہ ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ خدا کا قانون ہے, سنت اللہ, اللہ کا قانون. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کا قانون تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اللہ کا قانون میں چینج نہیں ہوتی, وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. اس میں اس بات کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی بڑی مہذب قوم تھی, بڑی لکھی قوم تھی, اونچے خاندانوں والی تھی. نہیں, جو جرائم کرے گا اللہ کچھ عرصے تک برداشت کریں گے, اور جب حدود سے آگے ہو نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانو عذاب کا کوڑا چلا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یا تو ساری قوم کو مٹا دیتے ہیں. پچھلی قوموں کا یہی ہوتا تھا. پچھلی قوموں کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ تھا کہ نبی سمجھاتے سمجھاتے جب آخری حد کو پہنچ جاتا تھا اور بعد میں خدا کا فیصلہ آنے کا وقت آتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ شانو نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو اس بستی سے باہر نکال دیتا تھا, یا ان کے بچانے کا کوئی انتظام کرتا تھا, اور باقی ساری قوم کو ملیا میٹ کر دیا کرتا تھا. چاہے وہ ملیا میٹ کر دے ان چیزوں سے جو چیزیں ان کے اپنے سامنے کی ہوں, یا ملیا میٹ کر دے ان چیزوں سے جن کے سہارے زندگی پہلے چلا کرتی تھی. زندگی کس چیز سے چلتی ہے؟ زندگی چلنے کے لیے کچھ چیزیں بے انتہا مست ہیں, ان میں سے پانی بے انتہا زیادہ ضروری ہے. اس پانی کے بغیر زندگی آگے چل نہیں سکتی. نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں, نہ جانور, نہ زمینیں, نہ زمینوں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے اگر پانی نہ ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اسی طرح سے آگ کا ہونا بے انتہا زیادہ ضروری ہے. آگ کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے. اگر آگ نہ ہو, ساری غذائیں موجود ہوں گی تو کھائیں گے کیسے جب تک ان کو پکائیں گے نہیں؟ پکائے بغیر تو وہ کھا ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ نے ضابطہ یہ بنایا ہے, 3 چیزیں ہیں دنیا میں, اناج, سبزیاں اور پھل. پھل کھائے جاتے ہیں بغیر پکائے, اس میں آگ کی ضرورت نہیں ہے. اور سبزیاں اور اناج یہ سارے آگ کے سے گزر کر آئیں گے تب آدمی کھانے کے قابل ہو جائیں گے. آگ کے بغیر ان کو کھا نہیں سکتے. چاول, جب تک چاول بنے گا ہی نہیں, وہ تو جب تک پکے گا نہیں تب تک اس کو کھانے کی چیز ہی نہیں ہے. گندم جب تک پکے گا نہیں, چاہے آپ اس کو دانوں کو پکائیں, چاہے آٹے کو پکائیں, چاہے ستو بنائیں, لیکن آگ بیچ میں سے آنا ضروری ہے. غذائیں جتنی کھائی جاتی ہیں آگ کے استعمال کے بعد وہ قابل استعمال ہیں. گوشت جتنے کھائے جاتے ہیں آگ کے بعد ہی وہ قابل استعمال ہیں. سبزیاں جتنی کھائی جاتی ہیں آگ کے بعد ہی وہ قابل استعمال ہیں. تو آگ اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح سے ہوا کے بغیر دنیا میں انسان زندہ نہیں ہے اور رہ بھی نہیں سکتا ہے, بلکہ 1 منٹ بھی انسان گزار نہیں سکتا ہے بغیر ہوا کے. تو ہوا بھی انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری, پانی بھی انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری, آگ بھی انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری, غذائیں بھی انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری. لیکن جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ انہی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو استعمال کرتا ہے ان انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو انسان اللہ کے نافرمانی چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہوتے, جو انسان اللہ کے نافرمان میں مگن ہو جاتے ہیں. اور مگن ہونے کو کہتے ہیں سرکش ہونا. نافرمانی کی ایک حالت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کا احساس بھی ہو, اور نافرمانی کی ایک حالت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کا احساس بھی نہ ہو, یہ محسوس بھی نہ ہو کہ میں جرم کر رہا ہوں, ندامت بھی نہ ہو, اکڑ ہو مزاجوں کے اندر. صورتحال اس وقت ہماری کشمیری قوم بدترین قسم کی سرکشی میں مبتلا ہے اس وقت. اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑی تعداد بچی ہوئی ہے, بہت کم تعداد. ابھی 15 منٹ پہلے ایک میرے بھائی نے مجھے فون کیا, کہنے لگا جی ہمیں گاؤں میں ریلیف بانٹنے کے لیے گئے, جب ہماری گاڑی پہنچی تو گاؤں کے سارے مرد اور عورت جمگٹا کر کے آ گئے اور اس میں لوٹ انہوں نے کر لی. اب جب لوٹ کر لی تو اس میں وہ لوگ بھی تھے جن کا نقصان کم اور وہ لوگ بھی ہیں جن کا نقصان زیادہ. بہرحال تو انہی کے لیے تھا, ہم نے وہ تقسیم کر دیا. لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو اب اذان کا وقت ہو گیا, ظہر کی نماز ہے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلیں گے. کہا پورے گاؤں میں سے صرف 7 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے. اس کے بعد ہم نے ان کو سمجھایا بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے, اس طرح تمہاری حالت یہ ہے, اتنا بڑا حادثہ تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارا گاؤں ہی سارا صاف ہو گیا ہے, تمہارے اندر پھر بھی ندامت نہیں ہے. تو کہا وہاں سے وہ لوگ ہنسنے لگے, ہمارا مذاق اڑانے لگے. تو وہ تو جو کہتا ہے مولوی حامد.
جب صورتحال امت کی یہ ہو، اتنی بڑی سزا لگنے کے باوجود بھی ندامت نہیں ہے، اور جب وہ ریلیف کی گاڑیاں پہنچی تو ہجوم کر کے مرد اور عورت سارے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو عورتوں کو تم لائن میں لگاتے ہو یہ مناسب نہیں ہے، تم بھکاریوں کی طرح سے دوڑتے ان کے پیچھے، یہ تو پردے کے خلاف ہے۔ تو وہاں سے ایک نے کہا دبن اگر یہ اسلام چھو تو ایشن اسلام سے، اس کے بعد کشمیری کو کیا حق ہے گلا کرنے کا، ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ یہ کسی پرانے زمانے کی بات نہیں، ابھی 15 منٹ پہلے کشمیری کا یہی کا شہر کا لڑکا جو کسی علاقے میں گیا تھا ریلی بانٹنے کے لیے، اور وہاں سے کسی آدمی نے پہلے تو ہنسے جب ان کو نماز کی دعوت دی، ظہر کی نماز کی پڑھنے کے لیے لوگ آئے نہیں، اور وہ ہنسے، مذاق اڑایا انہوں نے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم عورتوں کو جمع کرتے ہو اور یہ ریلیف لینے کے لیے عورتیں لائن لگاتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، تو وہاں سے کہا اگر یہ سخت اسلام چو ایشن اسلام سے، انہوں نے کہا یہ کوئی سخت چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں اور قوم کی اکثریت برائیوں کو اپنا لیتی ہے اور برائیاں کرتے ہوئے تم کو احساس بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ شانو دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب قوم کے اندر وہ حدیں پار ہو جاتی، حدود سے جب آگے نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ بہت مشکل کے بعد، بہت دیر کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ پچھلی قوموں کے لیے اللہ کا ضابطہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ کہ ساری قوم کو ختم نہیں کرنا ہے، کچھ کو تباہ کر دینا ہے۔ یہ بھی ضابطہ جو اللہ نے حضور کی امت کے لیے بنایا وہ حضور کی دعا کی وجہ سے بنا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ ہو ساری قوم ہی ختم ہو جائے، میری امت پر ایسا کوئی دشمن مسلط نہ ہو تو ساری قوم کو ختم کر دے۔ اللہ نے یہ دعائیں قبول کی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم عذاب کا مستحق بننے کے بعد اگر ساری قوم تباہ نہیں ہو رہی ہے وہ حضور کے دعاؤں کے طفیل سے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ساری قوم کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ ابھی جب یہ سیلاب آ رہا تھا 3 یا 4 علاقوں میں لوگوں نے بھیڑیں ذبح کر کر کے دریا میں ڈال دی، اور ان سے پوچھا کیا دبن پران زمانے میں جب یہ دریا جو ہے، دریا کی ماتا غصے ہو گئی، ناراض ہو گئی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کر کے اس میں ڈالے۔ یہ سارا حاجن اور سوناوارے کے علاقے میں بھیڑوں لالا کر کے ذبح کر کے دریا میں ڈالتے تھے، جو مورتیوں کے زمانے کی چیزیں، وہاں ہے امت۔ تو شرکیات ایسی ہے۔ اب وہاں سے بیچارہ کچھ امام ان کو جا کر کے کہتے تھے، وہ وہاں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ تانا دیتے تھے، کچھ کہتے تھے تو چنو اولیاء مان نہیں نا۔ اب پتہ نہیں دریا کے نام پر جانور ذبح کرنے میں کا تعلق اولیاء کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب کو وہاں لوگوں نے گاؤں میں مارا بھی، کس سے کیا شکست ہوا کا، یہ حاجن کے علاقے میں ہوا۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ جیسا تعلق امت کو ہونا چاہیے ویسا نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ کے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں، عبادتوں کا جیسا مزاج ہونا چاہیے ویسا نہیں، ایسا نہیں۔ اتنی سخت سزا لگنے کے باوجود لوگ کیمپوں میں ہیں مگر نماز پڑھنے کو اب بھی تیار نہیں ہیں، گھروں سے اجڑ کر کے آگے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے انتظار میں ہیں اب ہمارا کیا بنے گا، اور بس وہ صرف گلے شکوے ہیں اور اپنی مصیبتوں کے رونا ہے، اور صبح سے شام تک یہی ہے، مگر نماز پڑھنے کی توفیق اب بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا بھی احساس نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا بھی احساس نہیں ہے۔ نوجوان لڑکوں کا جیسا لڑکوں اور لڑکیوں کا جو برا حال تھا وہ جوں کا توں ہے، 1% بھی شاید کہیں کمی نہیں آئی ہے، الا ماشاءاللہ انڈیویجول طور پر کوئی نوجوان سدھر گیا ہو، کسی کو فکر پڑ گئی ہو، یا کوئی خاتون سنبھل گئی ہو، بہت معمولی کم مقدار کی ہے، ورنہ عمومیت کی حالت وہی ہے، وہی سکن ٹائٹ، وہی جین کلچر، وہی آوارگی، وہی ناچ گانے، وہی فلموں کے پیچھے، وہی موبائلوں کا غلط استعمال، اسی طرح سے ننگے پھرنا۔ حتیٰ کہ آج وہ ایک صاحب فون کر رہے تھے، کہنے لگے جی بس لال چوک اجڑا ہوا ہے، باقی شہر میں جہاں حالات ٹھیک ہے وہاں وہی منظر ہے جو عیدوں پر ہوا کرتا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اسی طرح سے خریداریاں ہیں، اسی طرح سے لڑکے لڑکیوں کے ناچ گانے ہیں، وہ سب اسی طرح سے چل رہا ہے۔ جب امت کی بے حسی کا عالم یہ ہو اور کوئی طبقہ سدھرنے کو تیار نہیں، کوئی ادارہ اپنی اصلاح صلاح کرنے کو تیار نہیں، اللہ جل شانہ نے اپنے بارے میں قرآن کریم کیا فرمایا دیکھو، میں نے اپنے ذمے لازم کیا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے لازم کیا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا، مگر کب؟
انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے نادانی کی وجہ سے، سستی غفلت کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، ماحول کے برے اثرات کی وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے تم سے اگر غلطی ہو گئی اور گناہ کا کام ہو گیا اور تمہیں احساس ہو گیا اور پھر تم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، میں تم کو معاف بھی کروں گا، اور اس کے بعد میں نے اپنی ذمہ لازم کیا ہے کہ تم پر میں ضرور رحمت کروں گا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح، توبہ بھی کرے اور اپنی اصلاح بھی کرے۔ ثم تاب من بعد واصلح، توبہ بھی کرے اور اصلاح بھی کرے۔ اصلاح کرنے کا مطلب جس کے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی سے باہر نکل آئے۔ اس چیز کا نام توبہ ہوتا ہی نہیں۔ یا اللہ جو غلطیاں ہو رہی ہے معاف فرما دیں، اور معافیا مانگی جا رہی ہے مگر گناہ چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ کرپشن کرنے والا کرپشن کرتا رہے گا، ادھر سے کہے گا معافی۔ اس وقت کشمیری سارے لوگ سارے کہتے ہیں کہ صاحب ٹاسا زبردست مگر ایشین ونتی سدھرن، یہ کہنے کو سارے کہہ رہے ہیں، جو بگڑا ہوا وہ بھی کہہ رہا ہے ایشین ونتی سدھرن، جو جتنا بگڑا ہوا وہ بھی فیصلہ سنا رہا ہے، گویا اپنے آپ کو الگ کر کے باقی ساروں کو کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں باقی سارے بگڑے ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ سارے لوگ کہتے ہیں تو سوری کیوں، اتنی بڑی سزا لگ گئی، سدھار اب بھی نہیں آیا، ہم اب بھی نہیں سدھرے، ہمارے اندر چینج اب بھی نہیں آیا۔ یہ وہ شخص بھی بول رہا ہے جو خود اپنے اندر چینج نہیں لا رہا ہے۔ جب امت کی اکثریت بے نمازی ہو، جب امت کی اکثریت بے روزہ ہو، جب روز رمضان میں کھلم کھلا لوگ کھلا کھاتے اور پیتے ہوں، جب رمضان میں کھلم کھلا شراب پی جانے لگے، جب امت کی اکثریت زکوٰۃ نہ دے، اور جب زکوٰۃ مانگنے والے جاتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے سارے بازاروں کو بٹھا کر کے رکھ دیا، ایسی حالت کر دی تم واپس اپنے گھروں کو بھی نہیں آ سکتے، آپ مناؤ عید اپنے سڑکوں پر۔ میرے بھائیو ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے ان پر کیا بیت رہی ہے اس وقت، جن کے خواب ہوں گے ہم اپنے محلات کے اندر وہی خوشیوں کے ساتھ عیدیں مناتے، اب وہ ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں رشتہ داروں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جا کر حسرتوں کے ساتھ اپنے ان محلات کو دیکھتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں زمین بوس ہو چکی ہیں، چلنے کے راستے تو باقی نہیں ہیں، شہر کے جتنے عیاشیوں کے مقامات ہیں وہی سارے تباہ کر کے اللہ نے رکھ دیے۔ جس خطے میں لوگ مرتد ہو جاتے تھے اس کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا، جس خطے میں لوگوں نے اپنے مکانات کرایوں پر دے کر کے باہر کے لڑکیوں سے بھرکاریاں وہاں ہو رہی تھی اس کو بھی اللہ نے صاف کر دیا اور یہ عبرت بنا دی۔ اور پانی اب بھی نہیں نکل رہا ہے، لوگ شکایتیں کرتے ہیں فلاں طبقہ آ کر کے، اوپر کے لوگ آ کر کے کیوں نہیں صفائیاں کر رہے ہیں۔ انسان انسانوں کی کیا شکایتیں کرے، انسان انسانوں کے متعلق کیا گلے کرے، اوپر سے جب سزا کا فیصلہ طے ہوا ہو ٹھیک ہے واپس تمہیں ان مکانوں میں آنے بھی نہیں دوں گا جن مکانوں میں مجھے سجدے نہیں ہوتے تھے، جن مکانوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا تھا، جن مکانوں میں ڈانس دیکھے جاتے تھے، جن مکانوں میں شرابیں پی جاتی تھی، جن مکانوں میں میرے نبی کے مذاق اڑایا جاتا تھا، ان مکانوں میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ تڑپتے رہو تم، اور اس کے بعد بھی اگر سدھار نہ آئے تو اللہ محفوظ فرمایا، اللہ پچھلی قوموں کے حالات میں یہی طے ہے۔ قرآن کریم نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ایک ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی نبی نے آ کر کیا سمجھایا، قوم کے حالات کیا تھے، قوم اکڑ بازیاں کیسے کرتی تھی، کیسے نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی، اور اس کا پھر نبی نے کب بد دعا کا فیصلہ کیا، پھر اللہ کی طرف سے وہ دعا کب قبول ہوئی، اور اس کے بعد پھر قوم کو کیسے تباہ کیا گیا، کسی کو سیلاب سے ختم کر۔ اللہ اکبر، سلام ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم لوگ کبھی کبھی ایک دعا جو حضور کی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں عجیب عجیب حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا پڑھتے پڑھتے ہم سوچتے تھے اللہ کی نبی نے یہ دعا کیوں کی، ان کو تو کبھی خطرہ تھا ہی نہیں اس کا، اور وہاں کہاں یہ اللہ کی نبی نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمیین، یا اللہ میں دو ایسی اندھی بلاؤں سے، دو ایسی اندھی مصیبتوں سے، دو ایسے اندھے شروں سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں جو بالکل اندھے ہیں۔ آگے فرمایا السیل، پہلی چیز ہے سیلاب۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یا اللہ دو اندھی بلاؤں سے میری حفاظت کرنا، نمبر 1 سیلاب۔ ایک جگہ دعا فرمائی آپ نے اللہم انی اعوذ بک من فجاۃ الموت، یا اللہ اچانک کے موت سے میری حفاظت فرمانا، ومن لدغۃ الحیہ، سانپ کے کاٹنے سے میری حفاظت فرمانا، ومن الحرق والغرق، اور جلنے سے میری حفاظت کرنا، اور دریا میں ڈوبنے، پانی میں ڈوبنے سے میری حفاظت کرنا۔ کہ جو جلتا ہے عام طور پر اس کو کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے، جو ڈوبتا ہے کچھ پتہ نہیں کہ سال میں کلمہ زبان پہ آیا بھی یا نہیں آیا۔
کیونکہ آہستہ آہستہ جو موت کی طرف انسان چلتا ہے وہ ذہناً تیار ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ موت کی طرف چل کر وہ سوچتا ہے اب تو موت نزدیک ہے، ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکے ہیں، کمزوری بھی بڑھ رہی ہے، علاج بھی کارگر نہیں ہو رہا ہے، دوائیاں بہت کھائی، تو آہستہ آہستہ ذہنی طور پر وہ تیار ہو جاتا ہے مرنے کے لیے، اور پھر جب بیچ میں، اور وہ ذہنی طور پر جب تیار ہوتا ہے تو وہ توبہ بھی کرتا رہتا ہے، پھر ایمان اگر ہوگا تو ارادہ بھی کرتا ہے کم سے کم موت کے وقت مجھے کلمہ نکلنا چاہیے، لیکن اچانک موت جب آتی ہے تو اس میں یہ سارے پلان نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ انی اعوذ بک من موت الفجاۃ، یا اللہ میں اچانک کی موت سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں، ایسا نہ میری اچانک موت آ جائے، میں ڈوبنے سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، میں جلنے سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کہاں جلنے دیتے، کہاں ڈوبنے دیتے، لیکن آپ نے دعا کیا فرمائی، اللہ انی اعوذ بک من شر الاعمیین، یا اللہ دو اندھی بلاؤں سے، دو اندھی مصیبتوں سے، دو اندھے شروں سے میری حفاظت فرما، ان میں سے ایک السیل، سیلاب۔ اب پتہ چلا سیلاب کیسے اندھی مصیبت ہے۔ جن لوگوں کے رپورٹیں سارے لوگ پڑھتے ہیں اخباروں میں کہ میرے سیلاب میرے پیچھے پانی کیسے دوڑ رہا تھا اور کیسے میں نے اپنی جان کو بچایا، جو بچ گئے وہ حالات سنا رہے ہیں، جو نہیں بچ پائے وہ کیا حالات سنائے، وہ تو چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ تو اپنا ضابطہ اپنے متعلق فرماتے، تمہارے اندر غلطی پائی گئی اور تمہیں احساس ہو گیا اور تم توبہ کرو اور معافی مانگو، میں نے تو اپنی ذمہ لازم کیا کہ میں تم پر رحم کروں گا۔ کتب علی نفس، میں حیران ہو گیا آج جب میں رات کو اس آیت کو میں پڑھتے پڑھتے یہ آیت مجھے نظر آئی، کبھی خیال نہیں تھا، تو رات کو جب میں آیت میں بہت پھر میں سویا نہیں رات بھر، میں نے کہا یا اللہ آپ نے کیا کیا اس کلام میں کہا ہے، ہم کو تو نظر بھی نہیں آتا یہ کیا کہا آپ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ فرض کیا ہے، میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے، میں تم پر رحم کروں گا، شرط ایک ہے، وہ یہ کہ تم سے غلطیاں اگر ہوئی ہوں تو بھول کر ہوئی ہوں، اکڑ بازی کی بنا پر نہ ہوئی ہوں، کبر کی بنا پر نہ ہوئی ہوں، سرکشی کی بنا پر نہ ہوئی ہوں۔ کبر کی بنا پر، سرکشی کی بنا پر غلطیاں کچھ اور انداز کی ہوتی ہیں، اور بھول بھال کر کے غلطیاں ہو جانا اور چیز ہوتی ہے۔ غلطی ہو جانا، غلطی کرنا، غلطی کا روٹین بنانا، جرم ہو جانا، گناہ ہو جانا، نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، اللہ نے اس کو معاف کیا، پھر ارادہ کیا اور دیکھوں گا، پھر دوبارہ دیکھا، اندر سے نفس کہہ رہا ہے غلط کرتے ہو، لیکن نفس کے سامنے گھٹنے ٹک گئے اور پھر آدمی نے دیکھ لیا، اندر سے کہتا ہے جرم کر رہے، دیکھو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اندر احساس ہے غلطی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اندر احساس ہے، یہ جو حالت ہے اس کو، یہ ہے اصل میں ایمان کی حالت کہ گناہ ہو رہا ہے مگر اندر سے احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے بہت کوشش کی تھی، مجھے گناہ نہ کرتا، میں اپنے آپ کو بچا نہ سکا، میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، نفس من بچا حاوی ہو گیا، میں نفس امارہ کا شکار ہوں، نفس لوامہ میں مجھ پہ مسلط ہے، میرا نفس مطمئنہ بھی بن نہیں سکا ہے، نفس مطمئنہ گناہ کرنے ہی نہیں دیتا ہے، نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو نفس امارہ جو صرف گناہ کراتا رہے گا، وہ نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دے گا، اور گناہ کرنے بعد خوشی محسوس کراتا ہے، آہا مزہ آ گیا، رشوت کھا کر مزہ آ گیا، لڑکی سے ملاقات کی بڑا خوش ہے، کیفٹیریا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شاپنگ سینٹروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہوں، چائے خانوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہوں، کہیں پارکوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور خوشی ہے، اور بڑی خوشیوں کے ساتھ آدمی جا رہا ہے، وہ بھی بڑی خوشیوں کے ساتھ آتی ہے، اور ملاقات ہوگی تو بڑی مزے کی گفتگو ہوئی، اور واپس آیا تو ایک خمار ذہن میں لے کر، خوشیوں کا انبار ذہن میں لے کر اور پلان لے کر کے پھر ملاقاتیں کریں گے۔ یہ جو حالت ہے یہ نفس امارہ کی حالت ہے۔ دفتر میں گیا، رشوت لی اور بہت خوش ہے، آج بہت زیادہ مل گیا، آئندہ بھی ایسی آسامی پھنسنی چاہیے، اور جس دن نہیں ملا اس دن افسوس ہے، آج تھا ہی نہیں کوئی، آج خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ یہ جو حالت ہے یہ نفس امارہ کی حالت ہے، جس میں انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے لذت محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے اور کرتا رہوں، جی چاہتا ہے کوئی ہمراز ملے اس کو بھی سناؤں، کتنا مزہ آ گیا آج۔ جس طرح کا بھی گناہ ہوگا اس گناہ کو دل میں لذتیں محسوس کرنا، اور لذت محسوس کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ تذکرہ کرنے کی طلب پیدا ہو جائے، میں دوسروں کو تذکرہ کروں اور جیت میں چاہا، تو یہ نفس امارہ کی حالت ہوتی ہے۔ اور نفس لوامہ کی حالت یہ ہے انسان سے غلطی ہو جائے، اولا تو غلطی ہونے نہیں دے، لیکن غلطی ہو جاتی تو اندر سے نفس کہتا ہے پس یہ نہیں کروں۔ نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑ رہا ہے، اندر سے احساس ہے جرم کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دے رہا، اندر سے احساس ہے کہ غلطی کر رہا ہوں۔ رمضان میں روزہ چھوڑنے والا روزہ چھوڑ رہا ہے، اندر سے احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں یہ درمیان والا حالت میں ہے، جو ہے تو مجرم مگر اندر سے ابھی نفس ہے سیاح، وہ اس کو سمجھا رہا ہے۔
تیسری اچھی حالت وہ ہے کہ انسان گناہ ہی نہیں کرے گا، انسان کا اندرون ایسا پکا ہو گیا ہو کہ وہ گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے، اور اگر گناہ کے نزدیک وہاں سے بھی واپس آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جو بڑی محنتوں کے بعد، بڑی ریاضتوں کے بعد، بڑے ذکر و اذکار کے بعد، بڑی ریاضت اور محنتوں اور کسی شیخ کامل کی تربیت کے بعد اگر وہ کیفیت حاصل ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، ورنہ جلدی وہ حاصل ہونے والی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب انسان نفس لوامہ نہیں، نفس امارہ کا شکار ہو، گناہ کر رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے اور خوش ہیں، حتیٰ کہ دوسرے کرنے والوں کو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہمارے تبلیغ والے بازے جا کر کے نمازوں کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نمازی و شادین بے چنا کی لوگ سے ان کو کہیں گے اچھا جی شرعی لباس میں نہ بجوتی شادین، ایک ایک حکم کو مسلمان یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے یہ دین، اتنا ہی دین نہیں ہے۔ اور بھائی اب باقی بچا کیا ہے جس کو آپ عمل کرنا ہے؟ یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین کے جتنے شعبے ہیں وہ شعبے کیا کیا ہیں؟ شعبہ نمبر 1 اس کو کہتے ہیں عقائد۔ عقائد کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور نبی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا اور رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عقائد۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے منشے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اس کے چاہنے سے جو سب کچھ ہوتا ہے، ساری دنیا کے انسان کچھ چاہیں اور وہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، فعال لما یرید، وہی ہوگا جو میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر میں چاہوں گا تم کو زندگی کے اندر تباہ کر دوں تو میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں گا تو تم موت کے منہ میں ہوں گے، میں مرنے نہیں دوں گا تو بچ جاؤ گے۔ یہ تو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کشمیریوں نے تو اچھی طرح سے دیکھا کہ موت کے منہ میں جانے والا کیسے بچ گیا اور بچنے والا کیسے مر گیا۔ ایک لڑکا یہاں نشاط کا تھا، اس نے 11 آدمیوں کو ڈوبتے ہوئے تو ان کو بچا لیا، 12ویں کو بچانے کے لیے گیا تو خود ڈوب گیا، اور کہتے تھے بڑا ماہر تھا وہ تیراکی میں، 768 آیا تو ماہر تھا تیراکی میں، لیکن ماہر تیراکی کے لیے جو اوپر سے فیصلہ آ گیا تجھے اب واپس آنا ہے، تو بچانے جن کے جو ڈوب رہے تھے ان کو اوپر والے نے بچایا، سبب بنایا اس کو، اور جو بچانے والا تھا جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھی واپس آ جائے تو واپس چلا گیا۔ ہمارے ہاں بانڈی پور کے 2 بھائی آئے اپنی بہن کو نکالنے کے لیے، وہ بہن وہاں کہیں بیمنا میں پھنسی ہوئی تھی، وہ آئے، ایک بہن کو نکالا، اس کے دونوں بچوں کو اٹھایا، بچے کندھوں پر ہیں، بہن کو پکڑا کر کے نکالا، آگے جا کر کے پانی کا جھونکا آیا، وہ بچے بھی گئے، وہ دونوں جوان بھائی بھی گئے، اور بہن کنارے پہ پہنچ گئی، تو بہن موجود ہے اور باقی دونوں بھائی جا چکے ہیں اور بچے بھی جا چکے ہیں اس کے۔ اللہ نے اپنی کو، تو ہمارا اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کیا کہ جو چاہے گا وہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ رویہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ، اس وقت ہمارا رویہ یہ ہے، ہمیں انسانوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ انسانوں سے ڈر کر کے گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ سے ڈر کر کے نہیں چھوڑیں گے۔ انسانوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اللہ سے چھپنے کی کوئی فکر نہیں۔ کہاں گوشتوں وہ چھن، اس کی فکر ہے، اور خدا دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو، چھپ سکتے ہو، ٹھیک ہے، 1000 تدبیریں اختیار کرو گے تم انسانوں سے مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے، تو تمہیں تو چھپنے کی فکر مجھ سے کرنی چاہیے تھے، تم انسانوں سے کر رہے ہو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدے بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا رویہ بھی صحیح نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے عقیدے جیسے ہونے چاہیے ویسے ہے نہیں، اور جو رویہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم چیز چھوڑنے کو تیار ہیں، مگر اللہ کے نبی اگر فرمائیں گے یہ چیز مت کرو، کر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب مت پیو، اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت مت کھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا سود مت کھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا ناحق قتل مت کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمسایوں کو مت، ہم یہ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط تعلقات قائم مت کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا فحش حرکتوں سے بچو، لڑکوں اور لڑکیوں، یہ ہم ماننے کو تیار نہیں، اور اگر کسی ڈاکٹر نے کل کو کہا انفیکشن ہو جائے گا فوراً چھوڑنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ٹخنوں سے اوپر پاجامہ کرو، مسلمان مذاق اڑاتے تھے، اب جب انگریزوں نے کہا نہیں کیپریاں پہنو اور اوپر سے اور سکن ٹائٹ چڑھا کر کے رکھو، کہا جناب بالکل ہم تیار ہیں، ہم تھوڑے کوئی بیکورڈ ہیں، ہم تو فارورڈ بننا چاہتے ہیں آپ کی غلامی کے نتیجے میں۔ تو
اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بیکورڈ ہو جائیں گے، اور جب انگریزوں کے پیچھے چلیں گے، یہود و نصارہ کے پیچھے سمجھتے ہیں ہم فارورڈ ہو جائیں گے۔ اسی گلی میں رہنے والا ان پڑھ انسان اور وہ پھٹی ہوئی زیل پینٹیں پہن کر سمجھتا ہے میں ماڈرن ہو گیا، وہ سمجھتا ہے میں ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ انسانوں کے ذہن بالکل مفلوج ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا صاحب پھٹی ہوئی پینٹیں پہنو، انہوں نے ساروں نے بلیڈوں سے اپنے پینٹیں پھاڑ دی، اپنے پتلونیں پھاڑ دی۔ کیوں تھا؟ فیشن آج کا یہی ہے۔ گویا ہم اپنی نبی کے غلام نہیں ہیں، لفظوں میں کہیں گے میرا تعلق اپنے نبی کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، حقیقتاً کچھ بھی تعلق نہیں۔ یہ جو دکھلاوے کے لفظوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میرے نبی کی امت کا تعلق میری نبی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کی حد تک ہے، آگے کچھ بھی نہیں۔ اور لفظوں کی حد تک بھی ختم ہو گیا، اب تو بے شمار یہاں کے نوجوان ہوئے جن کو کلمہ بھی یاد نہیں۔ دہرادون سے یہیں کشمیر سے نگر کے لڑکے نے مجھے فون پر بتایا، کہنے لگا جی یہاں کچھ پلوامہ کے لڑکے کالج میں پڑھتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، ہم کو بدنام کر دیا۔ ہم نے ان کو کمرے میں بلا کر کے لایا، ان کو ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد پھر انہوں نے توبہ کرائی، توبہ ہو گئی، 2-4 دن میں پتہ چلا وہ پھر شراب پی رہے ہیں۔ ہم نے ان کو پھر لایا، مگر مارا بھی ان کو اور پٹائی بھی کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کرائی، کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھا وہ پھر شراب پی رہے ہیں۔ ان کے والدین کا فون نمبر لے کر ان کے والدین کو ہم نے فون کیا، تمہارا لڑکا یہاں بگڑ رہا ہے، یہ شراب پیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ سمجھاؤ، فون کرو، کیا پرواہ تو سمجھے جو ٹھیک۔ 2-4 دن بعد پھر ان کو فون کیا، تمہارا لڑکا سدھر نہیں رہا ہے۔ یہاں سے والدین ان کو گالیاں دی، تو کیا مذکور تو تم ٹھیکدر چھو امام، تم کیوں بیچ میں پڑ گئے؟ ان کو کرنے جو کرتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان لڑکوں اب وہ فون کر کے اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا دیکھو نہ مارنے سے کچھ ہوگا، نہ ان کے والدین کو سمجھانے سے کچھ ہوگا، ان کو تم دعوتی انداز میں جیسے گشت کرتے ہیں ویسے ہمدردی اور محبت کے ساتھ سمجھاؤ تو سمجھ جائیں گے۔ کہا لگا جی ٹھیک ہے۔ اب لائے ان کو گشت کر کے کمرے میں لا کر کے جب ان سے پوچھا کہ کلمہ یاد ہے تو 3 لڑکوں میں سے ایک کو کلمہ یاد نہیں نکلا۔ والدین بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے ڈگریاں کر کے آئیں گے۔ جب امت کا حال یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ان کو انگریزی اور دوسری تعلیم پڑھانے کے لیے، مگر کلمہ یاد کرانے کے لیے نہ ہمارے پاس فرصت ہے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ آج کل اکثر کشمیری فون کرتے ہیں، کیا قربان باستے لگا درسگاہ؟ ٹھیک، کیوں صاحب بیچارے فقیروں کی قوم بیٹھی ہے، درسگاہ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ ٹیوشنوں کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار، کوچنگ سینٹروں میں ہزاروں پیسہ دینے کے لیے تیار، قرآن پڑھانے کے لیے قربان بستہ، قرآن پڑھانے کے لیے صدقہ فطر، قرآن پڑھانے کے لیے خیرات والا پیسہ، درسگاہ بنائیں گے خیرات کے پیسوں سے، کیونکہ فقیروں کی قوم ہے۔ میرے بھائیو جو طرز عمل امت کا یہاں پیدا ہوا ہے، یہ وہی طرز عمل ہے جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں کو اسی طرح کا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، یہاں کے اکثر مسلمان بلکہ اس میں سارے علماء بھی داخل ہیں، جو علماء قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تلاوت کرتے وہ تلاوت نہیں کرتے، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ جیسی تلاوت ہونی چاہیے تلاوت نہیں کرتے، اور اکثریت قرآن پڑھنا جانتی ہی نہیں ہے۔ والدین بڑے شوق کے ساتھ قرآن دیں گے، جہیز میں بیٹی کو میڈ ان جاپان رحل منگوائیں گے، مکہ مکرمہ کا چھپا ہوا شاندار قرآن لائیں گے، یا لاہور تاج کمپنی کا سب سے زیادہ خوبصورت چھپا ہوا قرآن لائیں گے صرف دکھلانے کے لیے، چمکتا ہوا۔ اس کے بعد پھر بیٹی کے حوالے کریں گے، وہ بھی لے جا کر الماری میں رکھ دے گی، سال ہر سال تک اس کو بھی پتہ نہیں میرے جہیز میں وہ قرآن تھا، وہ تھا کہاں، وہ ہے کیوں۔ نہ ابا جان نے پڑھا کبھی، نہ بیٹی جان نے کبھی پڑھا، نہ داماد نے کبھی پڑھا۔ جب قرآن کے ساتھ امت کا رویہ یہ ہوگا، اس کے بعد اس امت کو زندہ رہنے کا حق کہاں ہے؟ جب لوگ ہم سے قرآن تلاوت کہنے لگے یہ طوطے کی رٹ ہے، تلاوت کوئی مقصد نہیں ہے، جب مسلمان یہ کہنے لگے تلاوت قرآن کریم کوئی کام ہی نہیں ہے، اصل چیز قرآن کو تھیوریاں ہیں، قرآن سمجھنا ہے، وہ تھیوری والے بیچارے نہ ان کے پاس تھیوریاں ہیں نہ پڑھنا آتا ہے، تو تعلیم ختم، تلاوت ختم، فہم ختم، عمل ختم، قرآن کی تبلیغ کرنا وہ تو کجا، اور قرآن کے معانی اور حقائق کو سمجھنا وہ تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے، آخرت کے ساتھ ہمارا جو گیا مرنا ہے ہی نہیں، ساری تیاری اسی دنیا کے لیے۔ پھر آگے یہ ہے عقائد کا معاملہ، پھر عبادات کا معاملہ۔ عبادات کے معاملے میں کیا؟ نماز ہر مسلمان پر فرض، ہر مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض، اتنا لازمی فرض ہے کہ عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب عورت کے ڈیلیوری کیس کا معاملہ،
وہ کتنی تکلیف ہے مرد کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب عورت کا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا ایک دفعہ، میں نے کہا مجھے سمجھائے آپ یہ جو عورت کو ڈیلیوری ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ کہنے لگے یار ہم تو سمجھا ہی نہیں سکتے اس کو کتنی، آپ تھوڑا سا اس کو مثال سے سمجھو۔ اس نے کہا مجھے، کہنے لگے جو دانت میں درد ہوتا ہے، میں نے کہا جی ہاں مجھے بھی ہوا ہے ایک مرتبہ، کہنے لگے اس سے 8 گنا یا 10 گنا زیادہ درد ہوتا ہے کڈنی میں، جب کڈنی کا درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ کہنے لگا کڈنی کا جو درد ہوتا ہے اس سے 10 یا 11 گنا زیادہ سخت درد ہوتا ہے شاٹیکا کا درد، عرق النساء کی تکلیف اسے کہتے ہیں۔ لنگڑی کا درد یا شاٹیکا کا درد یا عرق النساء 10 یا 11 گنا اس سے زیادہ تیز۔ کہنے لگا شاٹیکا جو درد ہوتا ہے جب وہ درد ہونے لگتا ہے تو 4 آدمی ٹانگ پکڑتے ہیں، اس کے باوجود آدمی کو قابو نہیں کر پاتے اور وہ اتنا چیختا ہے کہ پورا محلہ سنتا ہے جب شاٹیکا کا درد ہوتا ہے۔ اس نے کہا شاٹیکا کے درد سے تقریباً 70 گنا زیادہ درد ہوتا ہے عورت کو تب جب اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ایسی درد کی حالت، اس درد کی حالت میں نماز کا وقت آ گیا تو یہ خاتون اگر کہے کہ یا اللہ نماز کی معافی ہے، جواب آئے گا معافی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یا اللہ میں تو نماز نہیں پڑھ سکتی اس صورتحال میں، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جواب آ سکتا ہے، مجھے بھی معلوم تو میں نماز پڑھ نہیں سکتی اس حالت میں، ایسی سخت تکلیف کی حالت میں، مگر معاف نہیں ہے، یہ پڑھنی پڑے گی۔ چنانچہ اس ڈیلیوری کے درد میں جتنا وقت گزر گیا، اس وقت میں جتنی نمازوں کا ٹائم گزر گیا، وہ ساری نمازیں اگر اسی حالت میں وہ پڑھ سکی تو بہت اچھا، اگر نہیں پڑھ سکی ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ نے اپنی نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو کہیے نماز کی پابندی کریں۔ لا نسألک رزقا، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے آپ کے گھر میں کتنی پراپرٹی ہے، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے آپ کے گھر میں کھانا پینا ہے یا نہیں، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے آپ کے گھروں والوں کو پھاقا تو نہیں لگا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں نماز ہے یا نہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، کہ آپ کو کھلانا پلانا یہ ہمارا کام ہے، کب ہم چاہیں گے بھوکا رکھیں، کب ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو کھلانا پلانا ہمارا کام۔ اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کی کوئی چیز نہیں، کھجور کھائی، دودھ پیا، خالی پانی پیا، کھجور کے ساتھ پانی پی لیا، ستو گھول کر کے کھائے، یہ غذا ہوا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو کھلانا پلانا ہمارا کام ہے، نماز کی پابندی آپ کے گھر میں ہے یا نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو نماز اتنی سخت اہم، جس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا برباد ہو جائیں وہ نمازی جو نمازی ہیں مگر نماز میں سستی کرتے، وقت پر نہیں پڑھتے، دیر کر کے پڑھتے ہیں، کبھی قضا کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں رہتا ہے۔ فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، بربادی نماز پڑھنے والوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں، تو نہ پڑھنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہماری امت کی اکثریت اس وقت نماز چھوڑے ہوئے ہے۔ اگلا روزے کا بیان، رمضان میں غیر مسلم بھی حیا کرتے ہیں مسلمانوں کا رمضان ہے ہم کھل کر کے نہیں کھائیں گے۔ پچھلی کشمیر کی تاریخ کا وہ دور جو شامیری دور گزرا ہے، اس میں یہاں اس زمانے میں پنڈت بھی بڑے ہوا کرتے تھے، وہ پنڈت بھی کبھی باہر نہیں کھایا کرتے تھے، کہ لگا مسلمانوں کا رمضان ہے اور رمضان میں کبھی باہر نہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں بچوں کو کہا جاتا تھا بیٹا آپ اس وقت رمضان ہے، آپ کھل کر کے کبھی نہیں کھانا، چھپ کر کے کھانا، کیونکہ آپ چھوٹے ہو، آپ کو کھانا الاؤ ہے مگر باہر نہیں کھانا۔ چنانچہ بچے کبھی سکول کھانا لے کر نہیں جاتے تھے، ہمارا رمضان ہے ہم کھائیں گے اپنے گھر میں کھائیں گے، باہر نہیں کھائیں گے۔ عورتیں جب مینسز میں ہوتی تھی رمضان کے زمانے میں گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس عورت نے کھانا کھایا ہے دن میں، کیوں رمضان کی توہین ہو جائے گی، چھپ کر کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے کھایا کرتے تھے۔ جس عذر کی حالت میں اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی اس عذر میں بھی چھپ کر کے کھانے کا حکم ہے علی اعلان نے، کیونکہ رمضان کی توہین نہیں کر سکتے۔ لیکن جب مسلمان اپنے ہوٹل چلائیں، اس میں شرابیں پلائیں اور کہیں گے چنانچہ یہ لال چوک کا سارا علاقہ، وہاں کے اکثر ہوٹلوں میں رمضان کے اندر کھلم کھلا لوگ کھاتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لڑکوں نے شراب کی بوتلیں تبلیغ والوں کو دکھائی، تو میں شام یہ کہ شو جب یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا اس لیے فیصلہ کیا ان کو تھوڑا سا تھپڑ لگانا ہے۔ جب امت کی اکثریت زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، خرافات اور پیسہ لاکھوں خرچ کرنے کو تیار، یہاں تک کہ یہاں سری نگر شہر کے اندر 10 لاکھ روپے دے کر کے رات کو ڈانس کرایا گیا، کتوں کے برتھ ڈے منائے گئے، 1-1 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، اور اس کے بعد بھی یہ سیلاب آنے کے بعد بھی شادیاں ہوئی اسی طرح سے، وہی ناچ گانے،
वही फजूल खर्चियाँ, उसी तरह से वो खानों का सिस्टम, उसी तरह से वो जूल, और उसी तरह से वो सारे खर्चे चलते रहे। और जब उनसे कहा कौम को इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आप थोड़ा सा कुछ कम करो, उन्होंने कहा क्या कहा कि शादी ज़िंदगी में एक मरतबा, वो जिनको मुसीबत आएगी वो मुसीबत वाले ठीक हो जाएंगे, हम अपना खानदान ख़राब नहीं कर सकते। जब बेहिसी इस दर्जे की आ जाए, जब नौजवान लड़के और लड़कियां उनका हया और पाकदामी कोई चीज़ ही नहीं रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी उम्मत के जवानों के मुतालिक थी कि मेरी उम्मत के जवान बिगड़ने नहीं चाहिए, इसलिए बार बार जवानों को मुखातब बना करके कहते थे, या माशर शबाब, ए जवानों निकाह जल्दी करना, इससे तुम्हारा किरदार बचेगा। मन इस्तता मिनकुमुल बात फाले बितज़व्वुज व मन लम यस्तति फाले बिस्सौम फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फाले बिस्सौम। और जो जल्दी निकाह न कर सके वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखना, ताकि तुम अपने किरदार को बेहयाई से, बदकारी से, गलत कामों से अपने किरदार को बचा सको। लेकिन यहाँ के नौजवानों ने जहनों से निकाल दिया कि पाक किरदार भी कोई चीज़ हो। ये तो यूरोप के उन आवारा कौमों का हाल, उनके यहाँ की परवाह ही कोई नहीं है कि जिनसी ताल्लुकात अपनी बहन के साथ हैं या अपनी माँ के साथ हैं या अपनी बेटियों के साथ हैं, और उनको क्या कहेंगे। ये सारी खराबियाँ तो कश्मीर तक भी पहुँच चुकी है। यहाँ अपनी माँ के साथ बदकारी के वाक़यात पाए गए, यहाँ अपनी बहन के साथ बदकारी के वाक़यात पाए गए, यहाँ अपनी बेटी के साथ बदकारी के वाक़यात पाए गए, और वो अफराद हमने सुने नहीं, हमने वो अफराद देखे और उनके केस हमारे पास पहुँचे और हमने उनके फैसले करने बैठे। क्या करेंगे हम? वो शख्स मेरे पास आया इसी एरिया में, नौशहरा उस मस्जिद में था मैं, और लड़का आया और अपने आंखों को बंद करके और यहाँ से रुमाल बांध करके कहा, मैं अपनी शक्ल आपको दिखाना नहीं चाहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पूछना है? कहने लगा मुझसे एक ऐसा गुनाह हो रहा है जिसको मैं ज़बान पे ला नहीं पाता हूँ, मगर इसके बगैर चारा भी नहीं। मैंने कहा कहो। उसके बाद उसने कहा, हमारे घर में बहुत तंगदस्ती है, हमारे पास 2 कमरे कुल हैं, एक कमरे में मेरा बाप है, मेरी माँ है, और एक कमरे में मैं और मेरी जवान बहन है। शैतान हम पर गालिब आ गया और हमसे गलती हो गई है। साथ में चेहरा बंद करके रखा था कि आइंदा मैं अगर आपके सामने कभी आऊँगा आप मुझे पहचान लेंगे। तो गर्ज ये कि वो तमाम खराबियाँ जो पिछली कौमों में थी, वो सारी खराबियाँ यहाँ पाई जा रही हैं। कौम लूत को ख़त्म कर दिया गया था एक बदकारी की वजह से, मर्दों के साथ बदकारियाँ कर रहे थे। ठीक यहाँ कश्मीर में भी स्कूलों के अंदर लड़कों के साथ बदकारियाँ पाई गई। टीचर अपनी स्टूडेंट लड़कियों के साथ बदकारियाँ कर रहे हैं। यहाँ टंगमरग से स्कूल के टीचर ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा मुझे इजाज़त है स्कूल में मैं आग लगाऊं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यहाँ एक टीचर जो है वो 9th और 10th क्लास की लड़कियों को एक को कहता है, अगर तुम मेरे साथ रात गुजारोगे मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास कराऊंगा। नौबत यहाँ तक पहुँची। यही कश्मीर की एक बेटी ने छलांग लगाई जालम के अंदर, क्योंकि उसका वो जो ट्यूशन पढ़ाने वाला था उसने 3 मरतबा उसका एबार्शन करा दिया था। जब हालात ये उम्मत के ये हों, उसके बाद अल्लाह ताला शानों की तरफ से ये सज़ा, और इस सज़ा का हमें अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या क्या। ये तो वो लोग कि जिन पर ये बीती है, जिनके करोड़ों के कारोबार तबाह हो गए, जिनकी आलीशान बिल्डिंगें रहने के भी काबिल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक इमाम साहब मेरे पास आए, कहने लगे जी कंक्रीट बिल्डिंग हमने बनाई, 11-12 साल लग गए, थोड़ा थोड़ा खर्च लगाते लगाते, अब वो जो बिल्डिंग बन गई थी तो हमें